9 मई को ये इस्टेब्लिशमेंट ने अपना बयानिया बनाया। उन लोगों को ये नहीं था कि उन्हें फौज पे हमला करना है और जिस तरह धक्के मार के उनको बिठाया गया, सारे लोगों ने देखा टीवी नज़दीक ये एक ट्रैप है, तो वो डायरेक्शन दे सकता था कि जाओ जाके हमला करो। ये बिल्कुल बेबुनियाद कहानी बनाई गई है। इमरान खान साहब इलेक्शन जीतते हैं, हमने इस्टेब्लिशमेंट के साथ नहीं अपने ताल्लुकात बनाने, ये तो हमेशा बना के ख़त्म कर देते। दूसरी तरफ एक पूरा इस्टेब्लिशमेंट ने बंदे दाखिल किए थे, जिसमें ये अलीम खान था, जिसमें जहांगीर तरीन सबसे बढ़ के था। मैंने तो कभी इनसे हाथ नहीं मिलाया। ये फ़ौज का काम सरहदों की हिफाजत है, सियासत या पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करने में। 2013 में हमारी, मैं मानता हूँ, कम से कम 20 सीटें चोरी हुई। मैं रात को जीता हुआ था, सुबह साद रफीक जीत गया। आज हमने वकला बरादरी की एक बहुत बड़ी टॉपरिंग पर्सनैलिटी, जिनको देख के हम कानून सीखते हैं, जिनको देख के हम सियासत सीखते हैं, वो आज हमारे साथ मौजूद हैं और हमें शर्फ हासिल है कि हम उनका आज इंटरव्यू करेंगे। हामिद खान साहब, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और सेनेटर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। सर अस्सलाम वालेकुम। सर आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपनी कीमती वक्त में से आज हमें वक्त दिया। प्रोफेशन का आगाज़, वकालत का आगाज़ आपने कब किया और कहाँ से किया? जी, मैंने लाहौर से ही किया। लाहौर में मैंने 67 में लॉ पास किया और उसके बाद 68 से मुझे लाइसेंस मिला। सर उस ज़माने में ये बार काउंसिल जो थी वो वेस्ट पाकिस्तान बार काउंसिल कहलाती थी, तो मुझे जो लाइसेंस मिला है प्रैक्टिस का 68 में, वो वेस्ट पाकिस्तान बार काउंसिल ने दिया। और 2 साल के बाद 1970 में 2 साल पूरे होने के बाद मुझे हाई कोर्ट का लाइसेंस भी वेस्ट पाकिस्तान हाई कोर्ट वेस्ट पाकिस्तान बार काउंसिल ने दिया था। तो इसलिए लाहौर से ही आगाज़ किया। अलबत्ता उस ज़माने में मैं फैसलाबाद में भी केसेस करने जाया करता था, शेखुपुरा में भी जाता था, यहाँ तक कि ननकाने में भी जाता रहा हूँ, क्योंकि ननकाने में 1968-69 में पहली दफ़ा सिविल जजेस बैठना शुरू हुए थे। तो इसलिए लेकिन मेनली ऑफिस जो मेरे सीनियर्स थे वो लाहौर बेस थे। तो सर किन सीनियर्स के अपने ज़ेरे असर काम किया? जी, मुख्तलिफ़ वक्तों में मुख्तलिफ़ सीनियर्स रहे हैं, लेकिन उसमें मिर्ज़ा ग़ुलाम मुजद्दिद साहब के भी ऑफिस में मैंने काम किया है। मैंने सलाम साहब के सलाम साहब के ऑफिस में 1973-74 में काम किया है। उससे पहले जिनसे मैं सबसे ज़्यादा इम्प्रेस्ड हूँ और वो थे ख्वाजा आसिफ, बड़े सीनियर एडवोकेट होते थे उस वक्त भी, और वो अपना ऑफिस उनका इस्लामाबाद में था और मैं चूँकि रहा करता था उनके करीब ही इस्लामिया पार्क में, तो मैं उन्हीं के पास शाम को और उनके साथ केसेस भी करने जाता था। शेखुपुरे में उनके पास केसेस काफ़ी होते थे, तो मैं उनका शेखुपुरे असिस्ट करने जाता था, लाहौर में भी, सिविल कोर्ट्स में भी। और वो उससे पहले सीनियर एडवोकेट बन चुके थे, यानी 1900 सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बन चुके थे, बहुत सीनियर थे। 1964 के कुछ उनके केसेस हैं सुप्रीम कोर्ट के जो बड़े क्लासिक केसेस हैं, जिसकी वजह से उनको सीनियर एडवोकेट का जो था ना स्टेटस में दिया गया था। तो ये ख्वाजा आसिफ साहब, और नॉलेज के हवाले से भी मैंने अभी तक उनके मुकाबले का वकील यहाँ नहीं देखा। जो उनके पास उस वक्त रेयर किताबें होती थी, अमेरिकन जूरिस्ट की, ब्रिटिश जूरिस्ट की, वो बहुत कम लोगों के पास है। उनका मेन एम्फेसिस जो था हमेशा पढ़ाई की तरफ होता था, और उनसे मैंने बुनियादी जो तसव्वुरात हैं, जो बुनियादी डॉक्ट्रिन्स हैं, उनसे सीखने का मौका मिला। अच्छा, तो आपकी ख़ानदान में इससे पहले किसी ने वकालत की? आप पहले ही आपकी? नहीं। अच्छा, तो ये कैसे शौक़ पैदा हुआ? ना कोई जज बना, ना वकील बना है मेरे ख़ानदान से। तो शौक़ कैसे पैदा हुआ? क्योंकि अक्सर तो इंजीनियर, डॉक्टर कोशिश करते हैं माँ बाप बच्चों को उस टाइम पे बनाया करते थे। तो है, लेकिन क्योंकि मेरे एक बड़े भाई इंजीनियर भी थे और एक बड़े भाई डॉक्टर भी थे, अभी हैं अल्लाह से, तो इसलिए मुझे ये एडवाइस किया कि तुम जो है कोई और काम करो, कोई और पेशा सोच लो। अच्छा। तो इसलिए मैंने गवर्नमेंट कॉलेज में, मेरे नंबर तो बहुत अच्छे थे, मैं मेरिट पे एडमिशन हो गया मेरा। वो मैंने मैट्रिक जो किया था वो हैदराबाद सिंध से किया था। अच्छा, क्योंकि मेरे पहले साल जो है
سمجھیے کہ میرے 1960 تک تو میں سندھ میں رہا ہوں. میرے باقی بھی سارا خاندان، میرے والد وہاں سروس کرتے تھے. تو اس لیے اس کے بعد پھر جب ریٹائر ہوئے 1960 میں تو پھر میں اپنے خاندان کے ساتھ لاہور شفٹ ہو گیا اور گورنمنٹ کالج میں ایڈمیشن ہو گیا اور ایف اے میں لیا. میں نے ایف ایس سی میں نہیں لیا کہ نہ پری میڈیکل میں جانا نہ پری انجینئرنگ میں جانا تھا. تو اسی حوالے سے بی اے کیا تو مجھے میرا پہلے ایم اے اکنامکس کرنے کا ارادہ تھا. مجھے شوق تھا ایم اے اکنامکس کرنے کا اور اکنامکس میں میرے مارکس بھی اچھے تھے، بلکہ میرا گولڈ میڈل تھا 1964 جب میں نے بی اے کیا ہے. اچھا. میرے سبجیکٹس میں اکنامکس تھا. تو لیکن کوئی ایکسیڈنٹلی یہ ہوا ہے کیونکہ میں کوئی لائن میں کھڑا تھا ریٹیل مارکس لینے کے لیے. میں ویسے پنجاب یونیورسٹی میں میری چوتھی یا پانچویں پوزیشن تھی. اچھا. اس وقت پنجاب ساری ایک ہی یونیورسٹی ہوا کرتی تھی. تو میری فورتھ یا ففتھ پوزیشن تھی اوور آل. ایف اے میں میری سیکنڈ پوزیشن تھی سارے پنجاب میں. اچھا. تو اس لحاظ سے تو کچھ اور صورت وہ پھر میرا ایک دوست، وہ بھی بڑا قریبی دوست اور آج بھی وہ میرا بیسٹ فرینڈ ہے، امریکہ میں سیٹلڈ ہے. تو وہ آ کے کہنے لگا تو کہ لائن میں کیوں کھڑے ہو؟ میں نے کہا میں نے تو ایم اے اکنامکس میں ایڈمیشن کا سوچا ہے. تو یہ میں ڈیٹیل مارکس وہاں ایم اے سیدھے ایڈمیشن ٹوٹل مارکس میں نہیں دے رہے. وہ کہتے ہیں کہ اپنے ڈیٹیل مارکس سرٹیفکیٹ لے کے آؤ تاکہ پتہ چلے اکنامکس میں کتنے نمبر ہیں. تو میں اس لیے کھڑا ہوں کہ گرمی سے کھڑا رہے گا کی فائدہ. ادھر لا کالج اتنے ڈیٹیل مارکس میں پوچھتے. اچھا. وہ صرف پوچھتے ہیں ٹوٹل مارکس پر ایڈمیشن ہو جاتی ہے. تو وہ مجھے ورچولی لائن سے گھسیٹ کے لے گیا. ادھر جا کے ہم وہاں پر لا کالج سامنے ہی تھا. اس زمانے میں اولڈ کیمپس میں زیادہ وی سی کا آفس اور مین آفیسز جو تھے نا اولڈ کیمپس میں ہوتے تھے. اور لا کالج کے عین سامنے جو پرانا لا کالج بلڈنگ ہے اس زمانے کی جو جی سی کے قریب ہی ہے. ہاں مال روڈ پہ وہی تھا. مال روڈ پہ نہیں تھی. اچھا. وہ اندر جو کچہری روڈ ہے اس کے اوپر ہے. اچھا. آپ نے دیکھا گورنمنٹ کالج کے ساتھ والی بلڈنگ جو ہے وہ پرانا لا کالج ہے. آج شاید اورینٹل کالج نے وہ بلڈنگ لے لی. بالکل. پہلے یہ لا کالج ہوتی تھی، اس طرف اورینٹل کالج ہوتا، بیچ میں لا کالج کا ہال ہوتا. اوکے. تو اس کے سامنے جا کے ہم نے پانی وانی پیا، گرمی تھی. تو بہرحال میں نے کہا پھر بھی میرا دل نہیں کر رہا، میں تو جا کے ایم اے کرنا چاہوں گا. تو وہاں کچھ لڑکے اکٹھے ہوئے تھے اور ایک صاحب ان کو لیکچر دے رہے تھے. تو وہ میں رک گیا. انہوں نے کہا دیکھو جی بڑوں نے کہا ہے کوئی ہنر سیکھنا چاہیے. اسی ایم اے ایڈمیشن کا لے کے کیا کرو گے؟ لیکچر لگ جاؤ گے. یہاں آپ لا پڑھ کے آپ وکیل بن جاؤ گے، جج بن جاؤ گے، بہت کچھ ہو سکتا ہے. یہ بہتر ہے. میں اس کی باتوں سے کنونس ہو گیا اور میں نے پھر دوست سے ایگری کیا کہ ہاں ٹھیک ہے پھر لا ہی پڑھتے ہیں، کیونکہ ایک علیحدہ ایک ہنر ہے، ایک پروفیشن ہے، ایک پیشہ ہے. ایم اے کے بعد تو زیادہ کچھ نہیں رستے. ہمیں بنیادی طور پہ آپ کے دوست کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ ان کی وجہ سے ایل ایل بی کیا اور آج ماشاءاللہ ہمارے لیے مشعل راہ آپ موجود ہیں اس میں. تو سر جو سیاست وکلا کی اس میں کیسے دلچسپی آپ کی پیدا ہے؟ کیونکہ اکثر یہ ابھی یہ کہا جاتا ہے کہ ایک وکیل یا اپنا پروفیشنل ذمہ داریاں نبھا سکتا ہے یا وکلا برادری کی سیاست کر سکتا ہے. تو آپ کے لیے کس طرح آپ نے اس میں دلچسپی پیدا ہوئی؟ آپ بیسیکلی میں ایکٹیوسٹ ہوں ہمیشہ سے. مطلب مجھے تو یاد ہے کہ جب میں بی اے میں پڑھتا تھا اور محترمہ فاطمہ جناح کا الیکشن تھا تو میں ان کے لیے پوسٹر اٹھائے پھرتا تھا. اچھا. بلکہ یہاں سے میں گیا ہوں دوسرے شہروں میں، اور بھی ہمارے ساتھ کئی لوگ تھے مادر ملت کے لیے. ہم سخت خلاف تھے ایوب خان کے ڈکٹیٹر کے، اور ہم سمجھتے تھے کہ مادر ملت آ جاتی تو شاید یہ ملک بچ جاتا. اس آدمی نے تو اتنا مشرقی پاکستان کو اپنے سے ایکسچینج کیا تھا کہ پاکستان ٹوٹ گیا. تو مجھے یاد ہے میں تو ایکٹیوسٹ تھا اس وقت بھی. اور پھر اس کے بعد جب میں لا کالج میں تھا تو میں نے پنجاب اسٹوڈنٹس یونین کے جنرل سیکرٹری کا الیکشن لڑا تھا اور میں جیت گیا تھا. اور اس دور میں 66 میں 65 تو میں نے جلوس نکالے ہیں ایوب خان کے خلاف. اس زمانے میں تاشکند ڈکلیریشن کے خلاف جلوس نکالا ہے، تو ہمارے بھی کھائے ہیں، سب کچھ کیا یہاں پر. تو میں تو عام طور پہ کہا کرتا ہوں کہ میں تو
डिक्टेटर के ख़िलाफ़ से 60 पिछले अब समझिए 65-66 की बात है, आज 60 साल हो चुके हैं मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ। तो इसलिए क्योंकि मैं एक्टिविस्ट था, तो यहाँ भी जब वकालत में आए तो मैंने ये बार एसोसिएशन में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया, सपोर्ट करना शुरू कर दिया। तो उसी सिलसिले में फिर मुझे एक साल अपॉर्चुनिटी मिली 78 में कि मैंने सेक्रेटरी हाई कोर्ट बार का इलेक्शन भी लड़ा और जीत भी लिया। अच्छा, ये एक दूसरा 2 धड़े हैं हमारी वकालत के। दूसरी धड़े के जो एक लीडर हैं, उन्होंने पिछले दिनों एक कोई स्टेटमेंट दी किसी फंक्शन में। गालबन उनका कहना ये था कि 1978 में जब आप सेक्रेटरी लाहौर हाई कोर्ट बार थे तो आपने गालबन ज़िया-उल हक के हक़ में कोई रेजोल्यूशन पास की। क्या ये बात हकीकत पर मबनी है? इससे बड़ा झूठ कोई नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने तो सारी उम्र मिलिट्री डिक्टेटर के खिलाफ ही, और ज़िया-उल हक का मैक्सिमम रेजोल्यूशंस पंजाब बार काउंसिल का पुराना रिकॉर्ड उठा के देख लिया जाए, मैं 79 में बार काउंसिल का मेंबर हो गया था, उसमें सारे मेरे मूव किए हुए रेजोल्यूशंस हैं अगेंस्ट ज़िया-उल हक के दौरान। एज सेक्रेटरी मुझे नहीं याद पड़ता कि कोई रेजोल्यूशन इस किस्म का आया हो ज़िया-उल हक के खिलाफ डायरेक्टली, लेकिन एक रेजोल्यूशन आया था, वो था मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ। अच्छा। और मुझे अच्छी तरह याद है कि चूँकि कई लोग बड़े प्रो ज़िया-उल हक होते थे, मैंने वो रेजोल्यूशन जैसे बार की उस के बार के जो आइन था ना, उसके मुताबिक सेक्रेटरी के पास अथॉरिटी थी कि विदिन 72 आवर्स अगर उसके ऊपर 10 दस्तखत हैं, उसे 10 ही दस्तखतों पर रेजोल्यूशन मूव हो सकता था, तो वो लगा दे। तो मैंने लगा दिया था, और ये रेजोल्यूशन गालिबन 15, 16, 17 सितंबर 1978, मुझे डेट भी याद है, अगर पुराना रिकॉर्ड निकाला जाए तो डेट निकल आएगी। तो वो रेजोल्यूशन लगाया, वो हमारे सदर साहब उसके बारे में थोड़े से जहन, लेकिन उन्होंने बहरहाल मीटिंग प्रिजाइड की, उनके मौजूदगी में ही ये रेजोल्यूशन पास हुआ, जिसमें हमने कंडेम किया मिलिट्री कोर्ट्स को और कहा कि मिलिट्री कोर्ट्स जो बंद होनी चाहिए फॉर सिविलियंस। तो मुझे ये फ़ख्र हासिल है कि मिलिट्री कोर्ट्स के ख़िलाफ़ जो रेजोल्यूशन लाने वाले, रेजोल्यूशन पास कराने वालों में से मैं हूँ, और ये मुझे डेट्स भी याद हैं। असल में बार एसोसिएशन में रिकॉर्ड्स प्रॉपर नहीं रखती, इस किस्म की कोई झूठ बोल नहीं सकता अगर रेजोल्यूशन अगर प्रॉपर होने। मुझे नहीं पता पंजाब बार काउंसिल के भी पुराना रिकॉर्ड प्रॉपरली रखा गया कि नहीं रखा गया, क्योंकि अब इस किस्म के लोग आ गए हैं जिन्हें मैं वकील ही नहीं समझता। ऐसे लोग बार काउंसिलों को नॉमिनेट करने लग गए हैं जो कि रिजल्ट बदल देते हैं, जो जीते हुए को हरा देते हैं, हारे हुए को जिता देते हैं। वो बहुत ही एक दौर ऐसा आ गया हुआ है जो मैं कभी सोच नहीं सकता था कि वकील भी इतने नीचे जा सकते हैं कि वो झूठ इस तरह बोलेंगे, वो जो है रिजल्ट्स बदल देंगे इलेक्शनों के, बार काउंसिल्स और बार एसोसिएशंस के। ये चीज़ें पहले नहीं हुआ करती। फ्रैंकली मैंने वकला में ये चीज़ें नहीं देखी। मैंने वकीलों में हमेशा इलेक्शन फेयर होते देखे, फेयर काउंट होती देखी, और चाहे 2 वोट से आप हार गए, आप हार पढ़ना देते थे, मुबारक हो। अच्छा, तो पहले भी इसी तरह ही हुआ करता था जितना ये पैसा लगाया जाता है? मैंने अब सुना है कि लाहौर हाई कोर्ट बार का कोई इलेक्शन लड़ता है तो वो 5 से 10 करोड़ उसके पास पैसे हों तो तभी वो इलेक्शन लड़ सकता है। तो ये पहले भी ऐसे हुआ करता था? कभी भी नहीं था ऐसा। बल्कि मैं आपको बताऊं कि मैंने सेक्रेटरी हाई कोर्ट बार का इलेक्शन 1917 में रहा, टोटल मेरा खर्चा 1000 रुपये भी नहीं हुआ। कोई पेट्रोल पे खर्चा था, यहाँ से वोट मांगने गुजरा। उस ज़माने में 950 वोटर होता था टोटल हाई कोर्ट बार का, 50 से आउटसाइड लाहौर, 900 पाकिस्तान लाहौर में। तो 4-5 शेखुपुरा में थे, 4-5 गुजरांवाले में थे, 4-5 सियालकोट में थे, फैसलाबाद में 4-5 इस तरह से थे। तो वो जो मैंने अपनी गाड़ी में चक्कर लगाए हैं उसका पेट्रोल का खर्चा तकरीबन इतना होगा, और किसी चीज़ पे खर्च नहीं हुआ, सिर्फ लोग मिलने मिलाने पे खर्च हुआ। तो इसलिए वो इसी तरह मुझे यकीन है जो सदर का इलेक्शन लड़ रहे थे वो भी कोई खर्च नहीं करते थे, वो भी 1000-1500 यानी अपने आपका सिर्फ पेट्रोल का खर्चा होता था, जहाँ जहाँ लोगों तक पहुँचना वो ऐसा करें। ये चीज़ बार काउंसिल में भी 78 में ही मैंने इलेक्शन लड़ा बार काउंसिल। अच्छा। और मेरा ख्याल में मेरा उसमें 4-5 हज़ार लगा होगा, क्योंकि वो ज़्यादा चक्कर लगाने पड़ते। उस ज़माने में लाहौर डिवीज़न काफ़ी बड़ा था, उसमें सियालकोट, गुजरांवाला, सारे ये इलाके भी शामिल थे। बस यही खर्चा होता था और कोई खर्चा नहीं होता था। ये आहिस्ता आहिस्ता इसमें कुछ लोगों की वजह से ये काम शुरू हुआ
जिन्होंने जीतने की खातिर इतने पैसे लगाने शुरू कर दिए। वरना पाकिस्तान बार काउंसिल के हमने इलेक्शन लड़े थे, कभी को खर्चा अपनी जेब से नहीं किया था। यही के लोगों तक जाने के लिए, अगर किसी को मिलने के लिए आप कराची जाते तो मिल लेते। उस ज़माने कराची से भी वोटर पड़ सकते, सही पिशावर जा सकते तो, या फिर जब पाकिस्तान पंजाब तक उसका महदूद कर दिया तो चलो कोई गुजरा वाले चले गए। ये चीज़ें थी। कभी भी उस ज़माने में इतने बार काउंसिल इलेक्शन लड़े हैं, कभी खर्चा नहीं हुआ। इवन हाई कोर्ट बार के सदर के इलेक्शन लड़े हैं, तो मैं भी हमारा तो सदर का इलेक्शन आपने किस साल लड़ा? मैंने 91 में भी लड़ा। अच्छा। वो इलेक्शन में हार गया था थोड़े से वोटों से। फिर 92 में इलेक्ट हो गया था। अच्छा। और सुप्रीम कोर्ट बार के आप सदर कब बनते हुए? 2001 में इलेक्ट हुआ। सही। तो ये एक 2001 में जब आप इलेक्ट हुए थे तो उसके बारे में एक बात कही जाती है कि इससे पहले ये जो तकसीम किया गया है कि हर साल हर सूबे से एक सदर इलेक्ट होगा, उससे पहले ये चीज़ नहीं हुआ करती थी। तो गलबन ये आपने चीज़ का आगाज़ किया था, इंट्रोड्यूस किया था। क्योंकि जब मैंने इलेक्शन में लड़ा ना, मैं गया, ज़ाहिर है मैं बलूचिस्तान भी गया, KP भी गया 2001 में, सिंध भी गया। तो ये वकीलों ने वहाँ मुझे कहा कि देखें ये तो पंजाब की बार एसोसिएशन हो गई है, पंजाब से ही सदर आता है। उससे पहले एक अमेंडमेंट ज़रूर हमने पाकिस्तान बार काउंसिल में की थी, जिसमें कहा था कि अल्टरनेटिव होंगे। 99 में ये पास हुई थी, मैं उस वक्त पाकिस्तान बार का मेंबर था। कई लोगों ने मुझे कहा था कि ना पास होने दो, तुम अगला इलेक्शन लड़ने वाले हो। 99 में कैंडिडेट था। मैंने कहा नहीं, ये बात सही है, एक सूबे की मोनोपोली नहीं होनी चाहिए, जिस सूबे से इलेक्ट होगा उस सूबे से नेक्स्ट आदमी इलेक्ट नहीं होना। ये पहला रेजोल्यूशन हमने पास करवाया। जब मैं 2001 में अपनी कैंपेन में गया तो वहाँ पर मुझे बलूचिस्तान वालों ने और KP में बहुत ज़ोर दिया इस बात पर। उन्होंने कहा चलो सिंध को तो आपने मौका दे दिया बाई मेकिंग दिस अमेंडमेंट, लेकिन जो हम छोटे सूबे हैं जिनकी तादाद बहुत कम है वोटों की, वो तो फिर डिप्राइव रह जाएंगे। तो ये तो सिर्फ 1 या 2 सूबों की बन के रह जाएगी। मैंने कहा बहरहाल मैं आपसे वादा नहीं करता, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि अगर इन रूल्स में अमेंडमेंट करके हम बाई रोटेशन करते हैं। तो इसलिए 2002 में मैंने जनरल हाउस किया था। उस ज़माने 2 साल की टेन्योर होता था। तो वो जब किया तो उसमें मैंने लाहौर में, क्योंकि और किसी जगह इतने मेंबर्स नहीं थे कि वहाँ पर आप रेजोल्यूशन मूव कर सकते, और यानी वहाँ कोरम नहीं पूरा होता था। तो लाहौर ही एक जगह थी जहाँ मेंबरान थे जो कोरम पूरा हुआ। सही 1/4 से कितना कोरम होता था। उस कोरम में यहाँ लाहौर में मुझे कई लोगों ने कहा जो बलूचिस्तान से आए थे या KP से आए थे कि भाई पंजाब क्यों करेगा ये, पंजाब ही तो मुझे यहाँ भी बहुत सारे कानून इंतजाम करने, पंजाब में फिर हमारी बात बिछाएगी। लेकिन जब भी आ जाए पाकिस्तान का ये एक सूबे की बार एसोसिएशन नहीं, ये सारे पाकिस्तान नेशनल बार एसोसिएशन। तो फिर उसमें मैंने कुछ रिक्वेस्ट की जो हमारे सीनियर्स थे, जिन्होंने, मैंने कहा आपने तकरीर करके कहना है कि हमने दूसरे सूबे से आए हुए लोगों को जो है ना उम्मीद करके या उनको मायूस करके नहीं भेजना। उसमें मलिक सईद हसन साहब हमारे बहुत सीनियर थे, और ऐसा और हमारे होते थे, एक्स लॉ मिनिस्टर भी रहे थे वो, उनको मैंने रिक्वेस्ट की। उन्होंने दोनों ने बड़ी अच्छी तकरीर की। उन्होंने कहा जी ये हमारे से दूसरे सूबों से दोस्त आए हैं, इस एक्सपेक्टेशन पे आए हैं कि आप पंजाब उनको मायूस करके नहीं भेजेगा, तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये अमेंडमेंट कबूल करें। मैंने भी यही रिक्वेस्ट की थी। फिर थोड़ी सी उन एडजस्टमेंट करने के लिए हमने ये कर दिया। उन्होंने भी कहा चलिए आप 5 साल में 2 टर्म्स पंजाब को दे दें, बाकी सबको 1 टर्म दे दें। अच्छा। मैंने कहा ये कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल ठीक है। दूसरा मसला था कि अगर 2-2 साल की हम टेन्योर रखते तो फिर 10 साल के बाद बारी आती, तो सब ने कहा टेन्योर कम कर दे 1 साल। तो 2002 में ये रेजोल्यूशन मेरी सदारत में पास हुआ कि जो टेन्योर है वो 2 साल से 1 साल का कर दिया जाएगा, और रोटेशन होगी सारे सूबों के दरमियान, एक्सेप्ट कि पंजाब को 2 बारियाँ मिलेंगी 5 साल में, और बाकी सूबों ये जो सिस्टम अभी भी जारी अभी भी चल रहा है। उसमें थोड़ा सा उन्होंने इस्लामाबाद के नाम पे एक वो भी एडिशन डाल दिया है। अदरवाइज तो सूबों के दरमियान ही मामला था,
اور یہی تھا. اچھا، جو نیشنل پالیٹکس میں آپ نے کب شمولیت اختیار کی اور کس جماعت سے آپ کا آغاز ہوا؟ نہیں، میں کسی بھی جماعت میں شامل، لیکن ایکٹیوسٹ تھا. اچھا. کیونکہ ایم آر ڈی کی موومنٹ میں بڑا ایکٹیو تھا ارلی 80s میں. بلکہ مجھے یاد پڑتا ہے، مجھے 2002 میں بے نظیر بھٹو صاحبہ نے خط لکھا تھا. وہ جو میں نے آپ کو کتاب دی اس میں شامل. انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے کہا تھا ایز پریزیڈنٹ، آپ کا تعلق میری پارٹی سے نہیں ہے، لیکن ایز پریزیڈنٹ سپریم کورٹ بار آپ کا جس طرح آپ کر رہے ہیں اور اسٹرگل کر رہے ہیں مشرف کے خلاف، ہم بہت اپریشیٹ کرتے ہیں آپ کے ڈیموکریٹک کریڈینشیلس کو. ہاں، مجھے یاد آ رہا ہے کہ آپ نے ارلی 80s میں بھی آپ بڑے ایکٹیو ہوتے تھے، وہ کسی پارٹی کے حصہ نہیں ہوتے تھے، ایکٹیو تھے ایم آر ڈی موومنٹ وغیرہ میں. ون آئی سفر ٹو ریمبر دوز ڈیز، کیونکہ مجھے یاد ہے کہ میں 80, 81, 82 میں بلکہ اس زمانے میں اگر پنجاب بار کونسل کے رزلٹ ہوں تو تقریباً سارے اینٹی ضیاء الحق ریزولوشن میرے جو ہے پیش کیے ہوئے ہوں گے پنجاب بار کونسل میں. تو وہ بہرحال شی واز کائنڈ ٹو ریمبر دیٹ. اور اسی طرح سے تو میں نے پارٹی فارملی میں نے کوئی پارٹی جوائن نہیں کی تھی. صحیح. کیونکہ میرے کچھ بھٹو صاحب کے بارے پیپلز پارٹی کے بارے میں کچھ تحفظات ہوتے تھے. وہ میں ان کی ایم آر ڈی کی اسٹرگل میں ساتھ تھا، لیکن میرے کچھ تحفظات، اس لیے میں جوائن نہیں کی. اور اسی طرح نون لیگ کو جس طرح کریٹ کیا گیا تھا ضیاء الحق نے، میں اس کے خلاف تھا کہ یہ ایکچولی اپنے طور پہ پارٹی نہیں ابھری، یہ تو ضیاء الحق کی ماشاء اللہ فالو کی ہے. جس طرح ایوب خان کے زمانے میں ایک مسلم لیگ کنونشن بنائی، وہ اسی طرح سے میں نے کہا یہ ایک اور ملٹری جنرلز کی بنائی ہوئی پارٹی ہے، تو میں اس کے خلاف تھا. 96 میں بائی چانس مجھے کسی دوست نے کہا کہ اپنا عمران خان صاحب سے ملنا چاہتے ہیں. اس وقت انسیڈنٹلی میں وائس چیئرمین بھی تھا پاکستان بار کونسل اس سال. میں ملنے گیا، انہوں نے کہا جی کہ یہ زمان پاک میں ادھر یہ زمان پاک. اچھا. تو مجھے انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ پارٹی بنائی جائے، کیونکہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ پہلے میرا یہ خیال تھا کہ میں ایجوکیشن اور ہیلتھ کے لیے کام کروں. اس وقت تک وہ یہ جو شوکت خانم ہاسپٹل بنا چکے تھے لاہور میں، لیکن اس پر 1-2 حملے ہوئے تھے اور بلکہ دھماکے ہوئے تھے. تو کہتے پھر میرا کوشش تھی کہ میں کچھ اسکول انہوں نے یونیورسٹی بنائی بھی. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میرا یہ خیال تھا کہ میں ہیلتھ اور ایجوکیشن پر کام کروں گا، ڈائریکٹلی پولیٹکس میں نہیں آنا چاہتا. لیکن مجھے انہوں نے اسی حکومت نے روک دیا ہے فرام وزٹنگ اینی ہائی اسکولس، یا اسکولوں کے نظام کو پر کام کرنے سے روک دیا گیا ہے. تو میں اس نتیجے پر کہ مجھے خود سیاست میں آنا پڑے گا اگر میں نے اس 2 فیلڈ جو میرے زیادہ جس پر میرا فوکس ہے اس میں نے کام کرنا ہے تو یہ آنا پڑے گا. تو میں اس لیے پولیٹیکل پارٹی بنانے کے لیے رضامند ہوں گا. 2 سال سے مجھے لوگ ایڈوائز کر رہے ہیں اچھا پولیٹیکل پارٹی بناؤ بھائی، اگر تم نے پبلک سروس کرنی ہے. تو آپ کے بارے میں سنا تھا کہ آپ پبلک سروس ہمیشہ کرتے ہیں اور یہ وہ. تو میں نے آپ سے میں نے کہا بات تو اچھی ہے آپ کا، ٹھیک ہے میں نے ایسے پولیٹیکل پارٹی نہیں جوائن کی، لیکن جو آپ کے اس معاملے میں خدمات ہیں وہ شوکت خان ہاسپٹل اپنے بنائے لوگوں سے پیسے اکٹھے کر کے، کیونکہ کسی نے اپنی ذاتی شہرت کو پبلک گڈ کے لیے استعمال نہیں کیا تھا. ہمارے ہاں دیکھو نا اربوں پتی لوگ ہیں، ہاسپٹل نہیں بناتے، اسکول نہیں بناتے. تو میں نے کہا آپ پہلے شخص ہیں جنہوں نے اپنی پرسنل شہرت کے زور پر پیسے اکٹھے کر کے ایک ہاسپٹل قائم کیا ہے، اور آپ اور بھی اسکول کالجز بنانا چاہتے ہیں. تو یہ بڑی اچھی بات ہے، میں آپ کے ساتھ ہوں. ٹھیک، تو وہاں سے ہمارا آغاز. تو آپ فاؤنڈنگ ممبرس میں سے پاکستان تحریک انصاف. ٹھیک ہے. اس کے بعد تھوڑا سا فاسٹ فارورڈ کرتے ہیں لائرز موومنٹ کا، جس میں آپ نے بھرپور شرکت کی. اس وقت مشرف صاحب نے جو ایک دوسرا معاشرہ لگایا جو نومبر 2007 میں ہے. تو اس کے بعد افتخار چودھری صاحب اس وقت چیف جسٹس ہوا کرتے تھے، ان کو ڈپوز کیا گیا، اور اس کے بعد ایک لائرز موومنٹ اچانک ہی چل پڑی. اس کو آپ لیڈ کر رہے تھے، اعتزاز احسن صاحب آپ کے ساتھ تھے، منیر ملک صاحب تھے. ان سب نے مل کے ایک وہ کر دکھایا جو آج کل پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا. تو اس موومنٹ کے بارے میں کچھ ناظرین کو بتانا چاہیں گے؟ دیکھیے اس سے پہلے بھی کئی موومنٹس میں شامل رہا ہوں. میں
وہ جو ایم آر ڈی موومنٹ میں شامل تھا 81-82 ایز این ایکٹیوسٹ شامل تھا. پھر ضیاء الحق کے خلاف اور جو موومنٹ چلتی رہی ہیں مڈ 80s وغیرہ سب میں. پھر اس کے بعد سے پہلے سب سے بڑی جو ایز پریزیڈنٹ ہائی کورٹ سپریم کورٹ بار، تو میں نے وہ اس کے خلاف جو انہوں نے امینڈمنٹس لے ایم آر ڈی تھی موومنٹ، وہ میں نے لیڈ کی تھی، شروع بھی کی تھی، لیڈ بھی میں نے کی. اس میں کئی سارے پوائنٹس تھے. ایک تو یہ تھا کہ اس کو مشرف کو فارغ کیا جائے، 3 سال اگر اس کے پورے ہو گئے تو جائے. اور اسی حوالے سے کافی ساری میری اور ارشاد حسن خان صاحب کی پھر شیخ ریاض سے بڑی کنفرنٹیشن ہوتی رہی اس زمانے میں. اور بلکہ رپورٹڈ کیسز ہیں جس میں انہوں نے مجھے کہا ہے کہ یہ کراس کنٹیمپٹ آف کورٹ کی ہے اس نے، یہ شیخ ریاض وغیرہ نے لکھا. پھر دوسری لڑائی اس میں یہ بن گئی کہ ایم آر ڈی جو انہوں نے لے کے آئے تھے ایل ایف او، اس کو ہم نے ایل ایف او کے خلاف موومنٹ چلائی کہ یہ ایل ایف او کیسے لا سکتے ہیں، ہاؤ کین دے چینج دی کانسٹیٹیوشن تھرو ایل ایف او. اس نے یہ کہا تھا کہ یہ ریوائیو کر رہے ہیں کانسٹیٹیوشن 1973 کا، لیکن اس ایل ایف او کا لیگل فریم ورک آرڈر کے ذریعے کر رہے ہیں. اس کی ہم نے مخالفت ہوئی. لیگل فریم ورک آرڈر 2 میں انہوں نے ججز کی عمریں 3 سال ایج بڑھائی، وہ ریوارڈ دیا گیا، اس کے خلاف موومنٹ چلائی. تو وہ پورا، بلکہ اس میں اصل میری بڑی ایفرٹ تھی اس لحاظ سے کہ اتنی پاپولر موومنٹ نہیں تھی کہ لوگ اکٹھا کیا کرتے تھے، ہر جمعرات نکالتے تھے. یہ اسٹارٹ جو کیا ہم نے اس موومنٹ سے کیا. یہ تو اس کا ریوائول تھا، چونکہ وہ تجربہ تھا ہمیں 2 سال وہ جو لڑائی تھی 2003 تک. اس میں ہوا یہ کہ باقی تو ہمیں اتنا نہیں، کیونکہ 70ویں ترمیم آ گئی، یہ ساری پولیٹیکل پارٹیز لیٹ گئی اس کے سامنے، انہوں نے ایگری کر لیا. انہیں صرف وکلا کو خوش کرنے کے لیے ایک حصہ جو ایل ایف او 2 وہ واپس لیا، اور ضیاء الحق ججز کی ایج والا ججز کی ایج وہ واپس ہوا تھا، جس کی وجہ سے یہ جو ججز فائدہ اٹھا رہے تھے نا، یہ بہت سارے وہ سارے ایک دم فارغ ہو گئے تھے. 65 سال اور 62 پھر سے ہو گئی تھی عمریں. تو وہ موومنٹ بلکہ زیادہ اس وقت تو بلکہ آپ نئے سپریم کورٹ بار کے پریزیڈنٹ بھی تھے، ٹینیور ختم ہی ہوا ہوگا. اسی دوران کی ہے نا یہ ساری موومنٹ تبھی چلائی ہے، اس حیثیت میں چلائی ہے، کیونکہ اور تو کوئی ڈیفائی کرتا نہیں تھا. ورنہ یہ مشرف تو اتنا ڈومیننٹ ہو گیا تھا، کیونکہ جب 9/11 آیا اس کے بعد تو امریکہ اس کے پیچھے کھڑا تھا. تو ایک ڈیفائنس تو ہماری تھی، وکیلا کو تھوڑی بہت ڈیفائنس تھی. تو اس لیے وہ میرے لیے نئی چیز نہیں تھی کہ یہ موومنٹ، وہ ایک ایسا آیا جس میں سارے وکلا ایک دم کھڑے ہو گئے. کیا وجہ کیا تھی؟ ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی بھی ایک کوشش کی جا رہی ہے کہ ایک وکلا تحریک کا آغاز کیا جائے اس وقت جو ملک میں جو بھی قانون اور آئین کے معاملات ہیں، لیکن اس میں وقت لگ رہا ہے. ایسا نہیں لگتا کہ ایک دم موومنٹ آگے چل پڑی. اس موومنٹ میں کیا ایسی خاص بات تھی کہ ایک آدھ دن میں یا ایک ہفتے کے اندر تو موومنٹ ایک دم پیک پہ چلی؟ پیک پہ جائی، ہفتے کے اندر تو نہیں، اس کو بھی ٹائم لگا تھا. لیکن اس میں بیسکلی جس چیز نے ٹچ کیا تھا کہ جس طرح سے مشرف نے اس کو سسپینڈ کرنے کی کوشش کی تھی سار چودھری صاحب کو، اور دوسرا اصل میں آلریڈی اب تک، یعنی یہ 2007 کی بات ہے، 1999 میں یہ آیا، 8 سال گزر چکے تھے. اب لوگ تنگ پڑ چکے تھے مشرف سے. تو وہ ٹائمنگ ایسا تھا کہ ایک دم ساری چیزیں اکٹھی ہو گئی. تو یہ موومنٹ چلنے کا بیسک میں وجہ یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں میں ایک قسم کی اکتاہٹ آ چکی تھی مشرف کے خلاف، اور اس چیز نے کیچ اپ کیا ہے ایک دم، اور وکیلوں کے اندر، کیونکہ ایک شاکنگ تھا. دوسری سمبولک بات آ گئی کہ ایک صدر کیسے چیف جسٹس کو سسپینڈ کر بلا کے کہے کہ تم ریزائن کرو جی، میں اپنی مرضی کا چیف جسٹس لگاؤں گا، تجھے کہیں امبیسڈر لگا دوں. اس سے ریئیکٹ کیا وکیلوں نے، تو بڑی اچھی بات ہوئی ایک دم. لیکن میں یہ کہوں گا کہ میں اس کو 2001 سے 3 والی موومنٹ سے اٹیچ کرتا ہوں، کیونکہ ہمیں اس کا تجربہ تھا، کیونکہ میں نے وہ موومنٹ چلائی تھی. تو اس میں میرے ساتھ بالکل شامل تھے منیر ملک صاحب. منیر ملک اس وقت ہائی کورٹ بار ایسوسیشن، سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسیشن رکھتے. اچھا. تو میرا اس کا تب سے اس سلسلے میں اکٹھے ہم چلے تھے. پھر انسیڈنٹلی 2006 کا الیکشن ہم جیت گئے تھے، بڑا ڈیفیکلٹ الیکشن تھا سپریم کورٹ بار کا. اس میں ہمارے خلاف جو ہمارا مخالف کھڑا تھا انہوں نے پوری کوشش کی تھی،
اور ہم تھوڑے سے ووٹوں سے جیت گئے تھے. وی آر چونکہ اگر سپریم کورٹ بار ایسوسیشن ہمارے پاس اس وقت نہ ہوتی تو شاید یہ موومنٹ نہ چل سکتی. وہ پھر ان کے مرضی کے لوگوں کے ساتھ ہوتی. تو یہ 2-3-4 فیکٹرز ہوئے, لیکن مین فیکٹر یہ تھا کہ لوگ اکتا چکے تھے مشرف سے, کافی ہو گیا تھا, جھوٹا تھا, کچھ وعدہ کرتا کرتا کچھ اور تھا. کہا تھا میں وردی اتار دوں گا, 2004 میں وردی پہنے ہوئے تھے 2007 میں. تو وہ ساری چیزیں جو ہے دے کیم ٹوگیدر. تو افتخار چودھری صاحب کو ایز اے جج آپ ان کے سامنے پیش ہوتے رہے ہوں گے. 2007 میں جب ان کو ڈپوز کیا گیا, جو الزامات لگائے گئے کہ وہ ایگزیکٹو کے کام میں انٹرفیئرنس کر رہے ہیں, اسٹیل مل کی بات ہوئی اور معاملات کی, تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سٹانس ٹھیک تھا لیکن طریقہ کار غلط تھا ایگزیکٹو کا؟ نہیں, غلط تھا, سینس بھی غلط تھا. دیکھیے جوڈیشل پاور میں انٹرفیئرنس نہیں ہونی چاہیے. انڈیپینڈنس جوڈیشری کو کہتے ہیں. ایگزیکٹو کے معاملہ میں تو جہاں کہیں معاملہ آئے گا وہاں انٹرفیئرنس کی جائے گی. ہاں کئی جگہ ایکسیسو ہو گئی تھی, وہ بالکل تاریخی طور پر میں سمجھتا ہوں وہاں پر تھوڑا سا زیادہ جوڈیشل ریسٹرینٹ کرنی چاہیے, یا ایٹ لیسٹ اس میں ایکٹیویزم کی. مثال کے طور پر یہ جو کراچی کی اسٹیل مل تھی, اس کا فیصلہ میں سمجھتا ہوں مناسب نہیں تھا, کیونکہ وہ اس کی جو تھی پرائیویٹائزیشن ٹھیک تھی اس وقت, اس کے بعد سے بہت نقصان پہنچا ہے. اسی طرح وہاں کا جو منرلز کا معاملہ چلا بعد میں 2010-11 میں ریکوڈیک کا, وہ فیصلہ بھی ایکٹیویزم ایک حد تک تو بہت مناسب تھا. کچھ کیسز میں ایکٹیویزم کو اوور ڈوئنگ کی ہے, وہ غلطی تھی, لیکن ایکٹیویزم اٹ سیلف غلط نہیں ہے. تو اگر کوئی جج اپنے ذرا حدود سے آگے چلا جاتا تو اس کو روکنا تو چاہیے, لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ اس سے اختیارات چھین لیے جائیں. یہ نہیں کہ اگر کوئی جج غلطی کرتا ہے تو جوڈیشری کو ختم کر دیا جائے, جو کہ اب کوشش ہو رہی ہے. دوسرا ایک اہم سوال یہ آتا ہے کہ افتخار محمد چودھری صاحب جب ریسٹور ہوئے, ساتھ باقی ججز بھی ریسٹور ہوئے, تو ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے طاقتور چیف جسٹس بن کے ابھرے. بالکل. اور جو مقتدرہ ہے ہمارے ملک میں وہ بھی ان کے سامنے بات کرتے ہوئے سوچتی تھی. تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک بہت بڑا موقع ضائع کر دیا افتخار چودھری صاحب نے کہ اس ملک میں جس سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن کی بات کرتے ہیں, رول آف لا کی بات کرتے ہیں, اس کو مزید بڑھایا جاتا؟ مثال کے طور پہ جو لوور جوڈیشری کی ہم بات کرتے ہیں, منصور علی شاہ صاحب جب چیف جسٹس بنے انہوں نے کچھ کوششیں کی اپنی طرف سے, تو کچھ ریفارمز ایسے لائے جا سکتے تھے جس سے ججز کی صورتحال بہتر ہوتی, لٹیگنٹس کو ایک ڈور سٹیپ پہ انصاف ملتا, تو اس کو نہیں کر پائے. دیکھیے اس میں سمجھتا ہوں کہ ان کی وہ رول جو ہے وہ نہیں جو ہونا چاہیے تھا. وہ انہوں نے کوشش کی ہے, ہم نے اٹینڈ بھی کیے ہیں وہ, لیکن جج صاحب اکثر میں انوالو ہو گئے زیادہ ایکٹیویزم میں, ورنہ یہ ایک اپرچونٹی تھی کہ جوڈیشل سسٹم کو بہتر کیا, خاص طور پہ اپوائنٹمنٹ کے سسٹم کو, وہ انہوں نے نہیں ٹھیک کیا. اس میں بہرحال انہوں نے پھر جب آ گئی تھی 18ویں ترمیم تو ایک نیا سسٹم آیا تھا, اس کو بہتر طریقے سے پریزنٹ, بہرحال انہوں نے رزسٹ کیا, اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے رزسٹ کیا. اور جوڈیشری اس میں جو جوڈیشل کمیشن میں ججز کی تعداد بڑھائی گئی. پارلیمنٹری کمیٹی کو ریڈکٹ کر کے 19ویں امینڈمنٹ آتی ہے بعد میں, وہ تو کچھ ججز کی وجہ سے سننے میں آتا ہے کہ کیا گیا. وہ اس لیے کہ وہ نہیں چاہتے تھے ایگزیکٹو اور یہ زیادہ انٹرفیئر کریں. مسئلہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ, ہم کہتے تو ہیں کہ پارلیمنٹ کی زیادہ ہونا چاہیے, لیکن ہمارے ہاں آج تک کوئی انڈسپیوٹڈ پارلیمنٹ نہیں آئی. ہر ایک الیکشن میں کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہوتی ہے. تو اس لیے جب تک کہ اس ملک میں فیئر اینڈ فری الیکشنز نہیں ہوں گے, ان کا اکاؤنٹ فیئر اینڈ فری نہیں ہوگا, تو اس کے نتیجے میں جو پارلیمنٹ بنے گی اور جو اس کے بعد میں ایگزیکٹو بنے گی وہ کبھی بھی ایسی نہیں ہوگی جس کو ہم صحیح معنی میں آئینی کہہ سکیں. وہ سارے کے سارے ان جرنیلوں پہ تابع ہو جاتے ہیں, اور یہ چیز کبھی زیادہ نظر آتی ہے کبھی کم نظر آتی ہے. لیکن یہ حقیقت ہے 75 سال سے ہم اس ملک میں, ہمیں ہر چیز کے اوپر حاوی ہو گئی ہے ہماری فوج, ہماری سیاست پر, ہماری اکانومی پر, ہمارے اور ڈے ٹو ڈے لائف پر. فوج کا جو قبضہ ہوا ہے اس سے ملک کی تو کوئی بہتری نہیں, بلکہ ہماری اکانومی ہرٹ ہوئی ہے, کیونکہ ہمیں آؤٹ آف پرپورشن جو ہے خرچ کرنا پڑتا ہے بینگ اے سیکورٹی اسٹیٹ. نتیجہ کیا ہوا؟ ایجوکیشن سفر کر گئی, ہیلتھ سفر کر گئی, جو پیسے خرچ ہونے چاہیے تھے سوشل سروسز میں
وہ پیسے جا کے ڈیفنس سروسز میں خرچ ہونے شروع ہو گئے. نتیجہ یہ ہوا کہ اس ملک میں سارا نظام انہوں نے کیپچر کر لیا. اب وہ مرضی کی پارلیمنٹ بناتے ہیں, مرضی کی ایگزیکٹو بناتے ہیں. اور کچھ عرصہ یہ میں کہوں گا ان کے کریڈٹ میں سار مجاہدی کہ انہوں نے ریزسٹ کیا تھا, اور اس کی وجہ سے انہوں نے پھر سوچا کہ جوڈیشری اگر تھوڑی سی آزاد ہوئی ہے تو اس کی آزادی طلب کر لی جائے, تاکہ جو فوج کی حکمران جو ہیں وہ آرڈر بھیجیں گے, جس طرح سے ایگزیکٹو, جس طرح سے پارلیمنٹ ان کی بالکل غلامانہ پوزیشن میں آ گئے ہیں, تو عدلیہ بھی بالکل ان کی. اچھا, عمران خان صاحب جب ایک دم پولیٹیکل لینڈسکیپ میں ایک نمایاں انداز میں ابھرے, وہ کہا جاتا ہے کہ اکتوبر 2011 کا جو جلسہ تھا لاہور میں, اس وقت آپ کے عمران خان صاحب سے کیسے تعلقات تھے کہ اس مومنٹ کے بعد انہوں نے دوبارہ آپ سے رابطہ کیا کہ اب ایک ریوائول ہو رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کی, کہ ہمیں مل کے اکٹھی ایک اسٹرگل دوبارہ کرنی چاہیے؟ میرا تو تھرو آؤٹ ہی عمران خان صاحب سے رابطے تھے, کیونکہ میں نے الیکشن بھی, یہ جو اس کی کانسٹیٹیوشن بھی وہ میں نے ڈرافٹ کیا تھا, اور اس کا ریوائز بھی 2 دفعہ اس کمیٹی کو بھی میں نے ہیڈ کیا تھا جنہوں نے آئین بنایا تھا. اب اس میں یہ ہے کہ عمران خان صاحب تھرو اینڈ تھرو اسٹرگل رہی ہے, کیونکہ ہر جگہ وہ پہنچتے تھے اپنے ساتھ جلوس لے کے وغیرہ وغیرہ, تو لوگوں میں چونکہ پاپولر تھے, جہاں جاتے تھے 10,000-20,000 بندہ اکٹھا کر لیتے تھے. تو اس اسٹرگل میں کافی حد تک وہ ایک جلسے کا زیادہ ذکر کرتے ہیں, میں جس جلسے میں ان کے ساتھ بیٹھا تھا اس وقت تک کوئی نون پولیٹیشین ساتھ نہیں آیا تھا. اچھا. تو بلکہ وہ 2011 کا جلسہ ہے, اس میں ایک طرف میں بیٹھا ہوں, دوسری طرف پنجاب کے اس جو صدر تھے وہ بیٹھے ہیں. تو ہم نے, لیکن بہت بڑی تعداد میں لوگ وہاں اکٹھے ہوئے تھے, تو اس سے ایک ریوائول تو نہیں, میں کہوں گا ایک بوسٹ ملا تھا پارٹی کو جو پہلے نہیں تھا. تو 2011 سے ایک عوامی پارٹی کے طور پر یہ ابھری تھی, اور لوگ اسی طرف دیکھنے لگ گئے تھے. اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے بھی ذکر کیا کہ اسٹیبلشمنٹ کا ہمیشہ ہماری ملکی سیاست میں, ملکی معیشت میں ہر لحاظ سے پورا کردار رہا ہے. تو اس جلسے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس وقت کے جو مقتدرہ کے کرتے دھرتے ان کے جرنیل تھے, انہوں نے ایک بہت بڑا کردار ادا کیا. اس میں کس حد تک حقیقت؟ جھوٹ بولتے ہیں, وہ پاشا کا ذکر کرتے ہیں, یہ وہ نہیں ہوگا, تھوڑا بہت مجھے نہیں پتا, لیکن پارٹی سرکل کے اندر میں رہتے ہوئے, کیونکہ میں اس وقت سینئر وائس پریزیڈنٹ بھی تھا پارٹی کا, مجھے تو کچھ نظر نہیں, میں تو کبھی کسی جرنیل سے ہاتھ نہیں کھلاتا, تو لہٰذا میرے سامنے تو کوئی جرنیل عمران کو نہیں مل گیا. اچھا, ایک سوال اٹھایا جاتا ہے اب, کیونکہ سلسلہ نکل چکا ہے بات چیت کا, کہ جو مقتدرہ یا اسٹیبلشمنٹ ہے وہ جب لائرز موومنٹ ہوئی اس میں کافی زیادہ لیڈران کو جیل جانا پڑا, باقی بھی موومنٹ ہوتی ہیں جیل جانا پڑا. آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ غالباً آپ کے کوئی تعلقات ہیں مقتدرہ کے ساتھ کہ آپ کو وہ ہاتھ نہیں لگاتے. نہیں, کیا اس میں کس حد تک حقیقت؟ نہیں, وہ بالکل میرے آرڈر پاس ہوئے تھے. اچھا. میں نے اسکیپ کر گیا تھا. ہوا یہ تھا کہ سب دوستوں نے یہ کہا تھا کہ کوئی نہ کوئی انڈر گراؤنڈ رہ کے موومنٹ چلائے. تو میں وہ جو 3 نومبر کی رات کو گھر پہ نہیں تھا, چھاپہ مارا تھا نا, تو میں نکل آیا تھا. میں انڈر گراؤنڈ اسلام آباد میں چلا گیا تھا, وایا جی ٹی روڈ گیا تھا. تو میں تو وہیں سے, وہاں سے, بلکہ اس زمانے میں جتنے اسٹیٹمنٹس وغیرہ انڈر گراؤنڈ میں ہی بھیجتا رہا. بلکہ وہ اگر 2009 کی ججمنٹ سپریم کورٹ کی دیکھیں, سندھ ہائی کورٹ بار والی, اس میں کہ ہم نے کبھی قبول نہیں کیا تھا 3 نومبر کو. یہ ہمارے اس وقت کی ریزولوشن میں اس پہ دستخط کروا تھا وائس چیئرمین کے. ہاں یہ تھا, چھاپے مارے جاتے تھے, میرے گھر پہ چھاپے مارے گئے کئی دفعہ, لیکن میں نہیں اویلیبل ہوا. میں انڈر گراؤنڈ رہا ہوں کسی جگہ اسلام آباد میں, کبھی پنڈی میں. تو وہ تو ایک پالیسی تھی کہ سارے اریسٹ نہ ہو, بلکہ منیر ملک جس دن آ رہا تھا تو میں نے اس کو منع کیا کہ تم خاموشی سے بائی ریل آ جاؤ, بائی منت میں پکڑ لیں گے. پکڑ لیا تھا انہوں نے جب یہ اترا تھا. تو وہ یہ نہیں کہ مجھے ہمارے کوئی تعلق ہے, بلکہ میرے تو کبھی کوئی تعلق ہی نہیں رہا. میں تو آج تک کبھی مقتدر کسی جرنیل سے ہاتھ نہیں ملا ہے.
تو اس لیے میرا تو کوئی تعلق اسے نہیں ہو سکتا. اچھا، یہ پاناما کا جو کیس چلا اس میں بھی عمران خان صاحب کا بھی اپنا کردار تھا، آپ ان کے وکیل بھی تھے اس وقت. تو اس وقت کیا واقعہ ہوا تھا کہ آپ جب وکالت کر رہے تھے، کوئی غالباً ٹی وی پہ رات کو کوئی باتیں ہوئی، اگلے دن ہم نے دیکھا کہ نعیم بخاری صاحب ریپرزینٹ کر رہے تھے، تو یہ کیا سارا واقعہ تھا؟ نہیں، وہ کیس تو مجھے ہی اسائن ہوا تھا، میں ہی کر رہا تھا. نعیم بخاری میرے ساتھ تھے. اس میں ہوا یہ تھا کہ ہمارا اسٹینس تھا سیدھا سادہ کہ یہ جو کچھ بھی اسکینڈل باہر آیا ہے اس کے لیے جوڈیشل کمیشن مقرر کیا جائے. مجھے نہیں پتا میرے پیچھے اور لوگ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہوں گے. تو بلکہ ایک سٹیج پر یہ نومبر 2016 کی بات ہوگی جب میں پیش ہوا، تو مجھے اس وقت جو بینچ بنا تھا وہ تھا، اس کو ہیڈ کر رہے تھے اس وقت کے چیف جسٹس جمالی صاحب. ہانی صاحب بھی اس میں تھے، کھوسا صاحب بھی تھے، اور بھی 2 ججز. تو مجھے بلکہ پوچھا انہوں نے کہ کیا ہم جوڈیشل کمیشن بنا دیں. تو میں نے کہا کہ ابھی میری پٹیشن کا جواب آ جائے ان کی طرف سے، پھر دیکھیں گے. اس کی 7 یا 8 تاریخ. اس وقت تک تو عمران خان بھی شاید نہیں جانتے تھے کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے. انہوں نے آ کے میرے کان میں پوچھا کیا بن لینا تھا جوڈیشل کمیشن. میں نے کہا یہ جوڈیشل کمیشن کے سامنے اپنا جواب نہیں داخل کریں گے 2 مہینے. میں نے اس لیے کہا کہ سپریم کورٹ کے سامنے جواب داخل کر دیں گے، اس کے بعد جوڈیشل کمیشن بن جائے. ٹھیک ہے. اچھا، اس وقت اگلی تاریخ پر پھر یہ آئے جواب لے کے، اور اپنے ساتھ لے کے آئے قطری خط. اچھا، جب وہ قطری خط پہ بات ہوئی تو میں حیران ہو گیا کہ کھوسا صاحب نے کہا اب تو ہم فیصلہ خود کر سکتے ہیں. دیٹ واز شاکنگ فار می. تو جوڈیشل کمیشن مانگنے آئے ہیں تو یہ کیا کہہ رہے ہیں. اور میں نے دیکھا کہ وہ ایون جمالی نے بھی اس کے طرف دیکھا حیرت سے کہ یہ کیا بات کر. اس دن سے میں سمجھ گیا کہ یہ معاملہ اب اسٹیبلشمنٹ حد پہ چڑھ گیا ہے. اور مجھ پہ اٹیک بھی ہونے شروع ہو گئے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے. جتنے شنکر میرے خلاف یہ اسٹیبلشمنٹ کرا رہی تھی. میں نے کہا اللہ نے مجھے موقع دیا، میں جان چھڑاؤں اس سے، کیونکہ یہ تو اسٹیبلشمنٹ کا کھیل ہے بڑا سیدھا سادہ. آپ نے خان صاحب کو بھی بتا دیا، عمران خان صاحب؟ میں نے پبلکلی ڈکلیئر کیا کہ میں اس کیس میں اب سے نہیں ڈکلیئر دیا. خان صاحب کو بھی بتا دیا. پہلے خان صاحب سمجھے نہیں کہ کیا وجہ ہے، بعد میں انہیں سمجھ میں آیا. میں نے کہا میں نے اس کے بعد کیم کچھ اور نظر آ گئی. تو میں نے کہا ساری عمر کے بعد میں کیوں ایسا کام کروں جو اسٹیبلشمنٹ والا کام. 2018 میں عمران خان صاحب الیکشن جیتتے ہیں، ٹھیک ہے. دوسری طرف سے دھاندلیوں کے الزام لگائے جاتے ہیں. وہ جس طرح ہمارے ملک میں ایک پریکٹس ہے، وزیر اعظم پاکستان بنتے ہیں. اس وقت آپ کے ان سے کیسے مراسم تھے، اور آپ نے کیوں حکومت کا حصہ نہیں بنے اس وقت، یا سینیٹر نہیں بنے؟ کیونکہ آپ کی پوری ایک اسٹرگل ہے خان صاحب کے ساتھ، آپ ان کے درینہ ساتھی ہیں. تو اس وقت مجھے لگتا ہے کہ آپ کا ان کے ساتھ ہونا بڑا ضروری ہے. کیا وجہ ہے کہ وہ آپ ان کا حکومت کا حصہ نہیں تھے؟ میرا بیسک ڈفرینسز ہو گئے تھے 2017 کے اراؤنڈ. ہو یہ رہا تھا کہ ہم وہاں 2 سوچ آ رہی تھی. ایک سوچ تھی جو میری تھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ. میری طرح ہی سوچ اپنے جسٹس وجی الدین صاحب وہ پارٹی میں شامل ہو گئے تھے 2008 میں. ہم کہتے تھے کہ بھائی ہم نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہیں اپنے تعلقات بنانے، یہ تو ہمیشہ بنا کے ختم کر دیتے. دوسری طرف ایک پورا اسٹیبلشمنٹ نے بندے داخل کیے تھے، جس میں یہ علیم خان تھا، جس میں جہانگیر ترین سب سے بڑھ کے تھا، جس میں کہ یہ پرویز کھٹک وغیرہ تھی. ہم بہت خلاف تھے ان تینوں چاروں کے. میں نے تو کبھی ان سے ہاتھ نہیں ملایا. خان نے کہا کہ تم تو ان سے ہاتھ نہیں ملاتے. میں کہا میں ان کو دیکھ کے مجھے پتا ہے یہ تو اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہمارے اندر پلاٹ ہو گئے ہیں اور یہ خراب کریں گے ہم. اس پر پہلے خان بیلنس چلنا چاہتے تھے. الٹیمیٹلی ان کو جو بات سمجھ میں آئی اور انہوں نے سمجھائی. ہم کہتے تھے کہ یہ اس وقت چلو 60-70 سال ہو گئے، یہ کھیل کھیلتی ہے ہمیشہ. پہلے اٹھاتی ہی کندھے پہ، پھر آگے نیچے پھینکتی بات کسی اور کو اٹھا لیتی. یہ کھیل نہیں کرنی چاہیے اس ملک میں.
یہ فوج کا کام سرحدوں کی حفاظت ہے، سیاست یا پولیٹیکل انجینئرنگ کرنی نہیں۔ انہوں نے سمجھایا، یہ ویو پوائنٹ سمجھے میرا اور وزیر الدین صاحب کا تھا مینلی، جو ہم اس ویو پوائنٹ کو لیڈ کر رہے تھے۔ ان کا ویو پوائنٹ تھا کہ بھائی اس قسم میں جو آئیڈیلسٹ ہے نا، یہ دونوں، یہ کبھی حکومتوں تک نہیں لوگوں کو پہنچاتے، یہ تمہیں دوسرا ایئر مارشل اسلحہ بنا کے چھوڑے گا۔ وہ کھل کے ہمارے اندر بڑی جو سینٹرل کمیٹی میں ڈسکشن ہوتی رہی، بڑی لڑائی جھگڑا کہ یہ بنا کے تمہیں چھوڑیں گے یہ اسلحہ، ہم بتائیں گے اقتدار کی سیڑھی اس ملک میں کیا ہے، تو آپ ہمارے ساتھ چلو۔ عمران کچھ کافی عرصہ اس مخصوص میں چلتا رہا کہ یہ دونوں ویوز کو ہی اکٹھے ہو جائیں، کہ وہ چاہتا تھا، اور مجھے بھی کہا کہ آپ ان سے، میں نے کہا بھائی یہ اس قسم کے لوگ تو ہمیشہ سے پاکستان کے اوپر سوار رہے ہیں، تو ان کے ساتھ کیا جانا ہے، اور یہ کل تمہارے ساتھ بھی اچھا نہیں کریں گے، میں آپ کو بتا دوں، بلکہ ایک 1 to 1 میری نام ہے کہ 2 گھنٹے کی۔ اس کے بعد میں نے کہا ٹھیک ہے آپ جس ہفتے جاتے ہیں آپ۔ یہ وزیر اعظم بننے کے بعد پہلے، اچھا پہلے کی بات، تقریباً 1 سال یا چند مہینے پہلے، ایک 1 to 1 2-3 گھنٹے کی وہ ملاقات ہے میری۔ اس میں میں نے کہا، انہوں نے ان کا جو ویو پوائنٹ تھا، ان کا ویو پوائنٹ یہ تھا کہ دیکھیں 2013 میں ہماری، میں مانتا ہوں کم از کم 20 سیٹیں چوری ہوئی تھیں نیشنل اسمبلی کی، انکلوڈنگ مائی اون سیٹ۔ میں رات کو جیتا ہوا تھا، صبح سعد رفیق جیت گیا تھا، وہ رات بھر میں وہ سارا انہوں نے رزلٹ بن گیا، کیونکہ انہوں نے ٹارگٹ کیا تھا مجھے، کیونکہ مجھے کسی طرف سے خبر آئی تھی کہ اس کو نہیں بننے دینا، کیونکہ یہ ہمیشہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ چلتا ہے۔ تو اس کے بعد خان سے یہی بات ہوئی تھی، خان کا کہنا تھا کہ یار دیکھو ہمیں اقتدار میں نہیں آنے دیں گے یہ لوگ، اور اگر ہم اقتدار میں نہیں آئیں گے تو پھر ہم وہ مقصد پورے نہیں کر سکے جس کے لیے ہم نے مل کے پارٹی بنائی تھی۔ میں نے کہا صاحب بات تو آپ کی درست ہے کہ اقتدار میں آ کے کچھ کر سکتے ہیں، لیکن یہاں کا جو اقتدار ہے وہ اقتدار نہیں جس سے بندہ ایفیکٹیولی کچھ کر سکے۔ ان کے سہارے جو اقتدار آتا ہے اس میں کرنے کچھ نہیں دیتے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے سہارے پہ حکومت ملی تھی 2018؟ بالکل ملی ہے، میں کوئی شک ہی نہیں۔ صحیح، میں نے اپنے ڈسٹینس کیوں کر لیا تھا، صحیح، کہ میں نے ساری عمر اسٹرگل تو اس کے خلاف کی، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، اب میں اس فارمیشن کا حصہ بن جاؤں جو کہ جو درحقیقت وہاں سے ہے، تو 1 پیج ہو رہا تھا، تو نہیں تھا، تو میں نے پھر ڈسٹینس کر لیا تھا۔ خان صاحب کا ویو پوائنٹ جینون تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ میں جب اقتدار میں آؤں گا تو میں یہ کام کر سکوں گا، لیکن ان کو اقتدار میں جا کے پتہ چلا کہ نہیں بھائی یہاں تو فیصلہ کوئی اور کرتا ہے اور آپ کو اس کے فیصلوں پہ چلنا پڑتا ہے۔ تو یہی الٹیمیٹلی انہوں نے لیسن سیکھا۔ مجھے بعد میں جب میری ان کی پھر ملاقات ہوئی آفٹر 2022 میں، تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ آپ صحیح کہتے تھے، میں ایگری کرتا ہوں کہ آپ کی اسٹرگل جو تھی لائف لانگ ٹھیک۔ اچھا، یہ جو اپریل 2022 کا آپ ذکر فرما رہے ہیں، اس دوران بھی ذرا آپ کا ان سے عمران خان صاحب کے ساتھ زیادہ رابطہ نہیں ہوگا، تو اس کے بعد ہی غالباً تعلقات ہوئے ہیں۔ بالکل۔ تو وہ جو ایک معاملہ تھا، جس طرح نو کانفیڈنس موومنٹ کی گئی، جس طرح خان صاحب نے اور سوری صاحب نے وہ جو ایک طریقہ کار اختیار کیا کہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ ریزولوشن چل نہیں سکتی، مجھے اچھی طرح یاد ہے آرٹیکل 5 کا حوالہ دیا گیا تھا کہ اس کے تحت چل نہیں سکتی۔ ایک وکیل کے طور پہ مجھے لگا، بے شک افیلیشن میری ہو سکتا ہے ایک پارٹی کی طرف ہی ہوں، مجھے لگا کہ یہ انتہائی غیر آئینی، جس طرح کا بھی آئین موجود تھا، غیر آئینی کام کیا گیا تھا۔ تو آپ کا کیا خیال ہے اس میں؟ بالکل وہی خیال، میں کبھی بھی اس سے ایگری نہیں کرتا۔ وہ جو طریقہ کار تھا غلط ایڈوائس تھی۔ وہ سوری بیچارہ، وہ تو کسی نہ ادھر نام ہے نہ تیرا میں، وہ بیچارہ، وہ کچھ لوگ تھے ان کے اندر جنہوں نے اس کو غلط ایڈوائس دی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ جی نہیں مانا فیس کرو، کوئی فرق پڑتا ہے۔ 2 چیزیں غلط کروائی گئی اس وقت، ایک تو وہ والا کام، دوسرا کام یہ غلط کروایا کہ اگر چلے پاس ہو ہی گیا ریزولوشن تو آپ استعفے کیوں دے کے جا رہے ہیں نیشنل اسمبلی سے؟ اس سے تو آپ نے ان کے ہاتھ میں ہر چیز پکڑا دی۔ وہ خان صاحب سے بہت بڑی غلطی کروائی گئی، اور انہی لوگوں نے کروائی جو لوگ ہمارے اندر پلانٹ کیے گئے، جن کا آپ نے پہلے ذکر کیا، ان کا، اور ان کے ساتھ ساتھ چھوٹے اور بھی پلانٹ ہوتے چلے گئے نا۔ اچھا، تو اس لیے یہ 2 بہت بڑی غلطیاں ہیں جس کی وجہ سے سفر کر رہے ہیں، ورنہ اگر وہاں رہتے تو ہو سکتا ہے یہ حکومت زیادہ سے چل ہی نہ سکتی، 3 4 5 7 ووٹ زیادہ تھے نا، مگر وہ پارٹ آف ہسٹری۔
9 मई کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ یہ جس طرح ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی گئی ہے کہ یہ عمران خان صاحب کی گرفتاری کے بعد یہ تحریک انصاف کے ایکٹیوسٹ تھے، ان کے لوگ تھے جنہوں نے کور کمانڈر ہاؤس لاہور پہ حملہ کیا، پشاور میں کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ کیا، یہ آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح ہوا ہوگا یا اس کے پیچھے کوئی بھی سازش لگتی ہے آپ کو؟ بالکل غلط بات لگتی ہے مجھے یہ اسٹیبلشمنٹ نے اپنا بیانیہ بنایا ہے. غلطیاں ضرور کچھ لوگوں نے گئے ہوں گے کور کمانڈر ہاؤس، لوگ اور بھی گئے ہوں گے، میں یہ نہیں کہتا نہیں گئے ہوں گے. ان لوگوں کو یہ نہیں تھا کہ انہوں نے فوج پہ حملہ کرنا ہے، انہوں نے پروٹیسٹ کیا ہوگا. دیکھیں جو فیکٹس ہیں نا وہ بڑے کلیئر ہیں. اب وہ دھلانے کی بات، 9 مئی کو میں بھی اسلام آباد میں ہوں، 9 مئی کو اسلام آباد ہائی کورٹ خان صاحب کو لے کے گئے تھے ان کے بایو میٹرکس کرانے کے لیے، کیونکہ نمبر آف کیسز میں ان کی ضمانت اپلائی کی ہوئی تھی. تو وہ وہاں بایو میٹرکس کرا رہے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر. اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ ابھی نئے پریمیسز میں نہیں آئی تھی، وہ G6 پہ تھی. یہ بات 2022 کی بات. تو وہ بایو میٹرکس کرانے گئے ہوئے تھے. اس حالت میں آ کے وہ دروازے توڑے اور کھڑکیاں توڑی، گھس کے اس کو زبر سے اٹھا کے لے جایا گیا اور جس طرح دھکے مار کے ان کو بٹھایا گیا. سارے لوگوں نے دیکھا ٹی وی. اس سے یقینی طور پر مشتعل ہوئے ہیں ورکرز پارٹی کے، اور وہ مشتعل آیا. ان کو اس طرف جانا نہیں چاہیے تھا. میں سمجھتا ہوں کہ کمانڈر ہاؤس نہیں جانا چاہیے تھا. پروٹیسٹ جو ہے وہ کرنے جاتے تو یہاں وہ گورنر ہاؤس کے سامنے کرتے، یا یہ جیسے ہمیشہ کرتے رہے. وہ بہرحال وہ ایک غلطی تھی، ورکرز کی اپنی غلطی تھی. عمران خان صاحب کا تو اس وقت ان سے رابطہ ہی ختم ہو چکا تھا، کیونکہ تو ساری دنیا نے دیکھا کہ ان کو اٹھا کے لے گئے وہاں. اچھا یہ کس طرح ممکن ہو پایا؟ ابھی بھی آپ دیکھتے ہیں چیک پوسٹ لگی ہوئی ہیں، گاڑیاں چیک کی جاتی ہیں، اتنا بڑا موب، یہ آپ کس طرح سمجھتے ہیں کہ کیا ان کو کسی نے فیسیلیٹیٹ کیا اندر سے؟ نزدیک یہ ایک ٹریپ ہے، ٹریپ بچھایا گیا. ورنہ تو آپ دیکھتے ہیں کہ ایون آپ چاہے شیرپا پل سے اتریں، چاہے میاں برج سے اتریں، کتنی زیادہ چیکنگ ہوتی ہے. اس نے سنا چیکنگ تھی نہیں، میں تو اسلام آباد میں تھا، لیکن مجھے کچھ لوگوں نے بتایا ہے کہ ادھر سے پھرے. دیکھو ایوری بڈی واز ایبسنٹ. اس کا مطلب یہ پورا ٹریپ کیا گیا، اور جو سادہ یا ورکر تھے وہ اس ٹریپ میں پھنس گئے. لیکن میں ایک اور بات بتا رہا ہوں، جو عمران خان کا تو اس سے کوئی تعلق نہیں، وہ 9 کو اٹھا کے لے گئے عمران. اس شام ایک آرڈر پاس ہوا کہ مجھے درخواست دی ہے ہمارے کسی ورکر نے کہ یہ بڑی زیادتی ہوئی ہے. تو اس وقت ایک چیف جسٹس تھا جو آپ کانسٹیٹیوشن کورٹ میں بھیج دیا ہے، اس نے یہ لکھا کہ ہاں ہے غلط، یعنی پولیس کو چھاپا نہیں مارنا چاہیے تھا کورٹ پریمیسز کے اندر، اور کورٹ پریمیسز جو ہے وہ بڑی حد تک ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ یہ ایکشن کو میں اللیگل ڈکلیئر نہیں کرتا، لیگلی کیا تھا لیکن یہ مناسب. یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا اسلام آباد ہائی کورٹ چیف جسٹس ہے، یہی کیا نام، عامر فاروق. اس آرڈر کو کاپی ہم نے اگلے دن لے کے میں نے پٹیشن فائل کی تھی اس کے خلاف سپریم کورٹ میں. اس پٹیشن میں ہم نے کہا تھا کہ یہ دیکھیں یہ اللیگل ریڈ ہے اور غلط ان کو اٹھایا گیا. 10 کو وہ کیس نہیں لگا تھا، 11 کو وہ کیس لگا تھا 2:30-3 بجے. اس میں انہوں نے اس کا بینچ بنا تھا جس کو ہیڈ کیا تھا بندیال نے، اور اس کے ساتھ عطل ملہ تھے، ایک تیسرے جج بھی تھے. تو انہوں نے آرڈر پاس کر دیا تھا کہ ان کو 1 گھنٹے کے اندر آئی جی اسلام آباد کو پیش کیا جائے. تو مطلب کہنے کا کہ اس کے بعد کوئی 1-1.5 گھنٹے کے بعد پھر سپریم کورٹ میں انہیں پیش کیا گیا. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب ہم پیش کیا ان کو، تو اس وقت وہ کہتے ہیں کہ جب بیان کے لیے پیش کیا، میں بھی ساتھ کھڑا تھا، کہ میں نے کہا کہ یہ آپ بیان لیجیے گا. اس میں ایک بات ہوئی تھی جو کہیں بیچارے نے کہہ دی تھی بندیال نے، جس کا اتنا انہوں شالا گڈ ٹو سی یو. میں ساتھ کھڑا تھا، کہہ دیا، چلو کہہ دیا. اب اس کے بعد خان نے یہ کہا کہ مجھے تو پتہ نہیں، مجھے تو 3 یا 4 بجے اٹھا کے لے گئے تھے وہاں سے کورٹ پریمیسز سے. اس کے بعد کیا ہوا مجھے نہیں پتا. 11 تاریخ کی میں بات کر رہا ہوں، یہ 11 تاریخ کا واقعہ ہے. اچھا میں اس کا وکیل ہوں، تو اس لیے بھی دیکھیں نا، میں تو فرسٹ ٹائم کہ اس نے کیا کہا. کہتے میں یہاں پیچھے بیٹھا ہوں، اب انسان لے کے آئے ہیں، تو مجھے پتہ چلا کہ 9 تاریخ کی شام کو کچھ ایسے واقعات ہوئے. تو مجھے اب پتہ چل رہا ہے
اور مجھے یہاں پر کورٹ میں لوگوں نے بتایا کہ 9 مئی کو واقعات ہوئے. تو ایک بات تو اس سے کلیئر ہو گئی اور یہی بیان وہاں پر دیا جس کے بعد ان کو بیل دی گئی تھی, مجھے یاد ہے. تو یہ تو اس سے ظاہر ہو گیا کہ کم از کم عمران خان تو ڈائریکٹلی انوالو نہیں تھا, وہ تو موجود ہی نہیں تھا. اور کہتے مجھے لے کے گئے, مجھے اب تک ایک آئسولیشن میں رکھا تھا, میں کسی کو نہیں مل پایا تھا اس دوران, نہ مجھے پتا. لہٰذا وہ ڈائریکشن کیسے دے سکتا کہ وہ ویسے ہی نہیں ان کی کسٹڈی میں تھا, تو وہ ڈائریکشن دے سکتا تھا کہ جاؤ جا کے حملہ کرو. یہ بالکل بے بنیاد کہانی بنائی گئی ہے. یہ صرف اسٹیبلشمنٹ نے اس کو ایک دفعہ ٹریپ کرنے کے لیے اور پارٹی کو ٹریپ کرنے کے لیے یہ ساری کہانی. اچھا, ان کے جو دوسرے گروپ کے لیڈران ہیں, انڈیپینڈنٹ گروپ کے, ان کی طرف سے بارہا یہ باتیں سامنے آتی ہیں. وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم تو ملنسار ہیں, ہم وکلا برادری سے رابطہ رکھتے ہیں, ان کی خوشی غمی میں جاتے ہیں. اور آپ کے بارے میں ان کا ایک جو پچھلے دنوں ایک ہم نے اسٹیٹمنٹ بھی سنی, انہوں نے اس حد تک جسارت کی کہ کہتے ہیں کہ آپ کا تو ڈکٹیٹوریل مائنڈ سیٹ ہے, آپ تو وکلا برادری سے کوئی رابطہ ہی نہیں رکھتے. اور یہی وجہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہم پچھلے 5 ٹینیور سے ہم پاکستان بار کونسل کے ممبران چلے آ رہے ہیں, اور اکثر اوقات ہم لاہور ہائی کورٹ بار, لاہور بار کی بھی پریزیڈنٹ وغیرہ رہتے ہیں. تو اس کے بارے میں آپ کیا جواب دیں؟ دیکھیے, وہ جو جی چاہے کہیں, کہنے کی کیا بات ہے, آنی ہے نا. لیکن جو وکلا سیاست میں انہوں نے گندگی پیدا کرتی ہے, پہلے کبھی نہیں ہوتی تھی, کبھی رزلٹس نہیں تبدیل ہوتے تھے. لیکن اب جو سپریم کورٹ بار ہے, وہاں پر یہ پاکستان بار کونسل, ان میں ہمیشہ انٹرفیرنس اب اسٹیبلشمنٹ کی آ گئی ہے, اور وہ اپنی مرضی کے انرولمنٹ کرتے ہیں. جس کو نہیں چاہتے ان کو سپریم کورٹ میں انرولمنٹ نہیں ملتی. نتیجہ یہ ہے کہ, اور سب کو کہتے ہیں, پہلے سے جا کے بتاتے ہیں یہ سوال پوچھیں گے, یہ جواب دینا. دیکھ لیتے ہیں اگر کوئی ہمارے گروپ سے ہے, چاہے وہ کتنا بھی اچھا وکیل کیوں نہیں ہے, وہ تم کو نہیں ہونے دینا ہے. اور ایسے ایسے لوگ ہیں جو 20 سال سے بیچاروں کو نہیں انرولمنٹ ملی. یہ کام ہو رہا ہے. انڈائریکٹ الیکشنز کو ختم کیوں نہیں ختم ہونا ہے. ہماری تو بات ہی سیدھی ہے, نہ سپریم کورٹ کے انرولمنٹ کے لیے کوئی انٹرویو چاہیے. جس وکیل نے اپنے ہائی کورٹ سے سرٹیفکیٹ آف فٹنس لے لیا ہے, اسٹریٹ اوے اس کو انرول ہونا چاہیے. جب میں انرول ہوا تھا سپریم کورٹ میں 79 میں, اس وقت کوئی انٹرویو نہیں ہوتا تھا, صرف وہ ہوتا تھا ہائی کورٹ کا انٹرویو. جب ہائی کورٹ جس کے سامنے آپ پیش ہوتے ہیں وہ سرٹیفائی کرتے تھے کہ یہ فٹ ہے, تو یہ کون ہوتے ہیں بیٹھ کے, جو خود بھی وکیل بھی کسی کام کے نہیں, کہ وہ کہیں کہ یہ اس کو سپریم کورٹ کا ایڈوکیٹ ہونا چاہیے کہ نہیں. یہ تو ساری دھاندلی وہاں سے شروع ہوئی ہے نا. اسی لیے سپریم کورٹ بار میں ہمیں مشکل پیش آ رہی ہے. یہاں انہوں نے اپنے لوگوں کو کہا تب لیں گے ہم تو ہمیں ووٹ دو گے. اور تو یہ کام جو انفیئر کام ہے, وکیلوں میں پہلے نہیں ہوا کرتے تھے. اب بار کونسل میں منڈیاں لگاتی ہیں انہوں نے, ہاں تمہیں جج بنا دیں گے, تمہیں یہ کر دیں گے, تم ووٹ دے دو. اور سننے میں آیا پتہ نہیں کیا ایسے لگاتے ہیں. یعنی ایک طرح سے ہمارا وکالت کی جو سیاست تھی, جو کہ اچھی صاف ستھری سیاست تھی, جس سے میں 50 سال سے زیادہ سے منسلک ہوں, میں نے یہ گندگی اب جو پچھلے 5-7 سال سے میں دیکھ رہا ہوں, یہ دیکھنے میں نہیں آئی. سر بہت مہربانی, بہت شکریہ, آپ نے ہمیں اپنی گناگوں سراپنے سے وقت نکال کے ہمیں وقت دیا. ناظرین, آج ہم نے بار کے وکلا برادری کے ایک بہت بڑے لیڈر حامد خان صاحب, سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ پاکستان اور سینیٹر, ان سے ہمیں انٹرویو کرنے کا شرف حاصل ہوا. اور اس نتیجے پہ میں تو کم از کم ایک وکیل ہونے کے ناطے بھی, اور اس ملک کا ایک شہری ہونے کے ناطے بھی اس نتیجے پر پہلے بھی پہنچا تھا. اور اس انٹرویو کے بعد یہ چیز ری انفورس ہوتی ہے کہ جب کسی ملک میں آئین کی حکمرانی نہ ہو, رول کی حکمرانی, قانون کی حکمرانی نہ ہو, اور عدلیہ آزاد نہ ہو, تو وہ ملک کسی طریقے سے بھی ترقی نہیں کر سکتا. اور خاص طور پہ جب وکلا برادری اس کی تقسیم کر دی جائے, کیونکہ وکلا برادری کو بھی برادری سمجھا جاتا ہے, وہ ایک انسٹیٹیوشن سمجھا جاتا ہے کہ وہ ڈکٹیٹرز کے سامنے کھڑی ہوتی ہے, وہ غیر قانونی چیزیں جتنی بھی ملک کے اندر کی جاتی ہیں ان کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑی ہوتی ہے. تو اگر وکلا برادری کو تقسیم کیا جاتا ہے, وکلا برادری کو عہدوں کی لالچ دی جاتی ہے, وکلا برادری کے نمائندوں کو کروڑوں روپے دے کے ان کو خریدا جاتا ہے, تو اس ملک میں انصاف کی امید نہیں کی جا سکتی. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی حفاظت کرے,
اور اس کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. بڑی مہربانی. تھینک یو ویری مچ. انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں ملاقات.